नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें मिलकर ये कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है उसे बहाल किया जा सके और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सड़कों पे लाया जा सके, ताकि आम आदमी को जो मुश्किलात हैं इस पेंडेमिक की वजह से उनका हल और उनका मदावा हो सके। सिंध की हुकूमत इसे मुनासिब नहीं समझती। सिंध की हुकूमत इस हिकमत अमली की मुखालफत कर रही है। वो समझते हैं कि ईद तक कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खुलना नहीं चाहिए। लेकिन ख़ुद पंजाब में भी मामला इतना सादा नहीं है। वहाँ पंजाब की हुकूमत ने जो SOP दिए हैं कि किस तरह से बसों में कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने फैसले पे बैठ सकते हैं और बसों का किराया क्या होगा, उसकी तकरीबन तमाम ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस, जो ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो भी मुखालफत कर रही है, ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन जो है वो भी उसकी मुखालफत कर रही है। और वो कह रहे हैं कि इन टर्म्स एंड कंडीशन और SOP पे जो कि हुकूमत पंजाब ने दिए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती है, वो बसों को सड़कों पर नहीं लेकर आएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर्स में बहरहाल ये भी हुक्म दिया है कि मॉल्स जो हैं उन्हें खोला जाए। जो बज़ाहिर एडवोकेट जनरल जो सिंध हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की, इस हिकमत अमली फैसले की। उन्होंने कहा कि जो कुछ कोर्ट कह रही है ये नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर में जो फैसले हुए हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन एनालिस्ट ये महसूस करते हैं कि कोर्ट देख रही है कि किसी भी चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। बड़ी बड़ी मार्केट्स खुल गई हैं और 3-4 दिन पहले जो योम अली के हवाले से जो बहुत बड़े यानी रमज़ान में जुलूस निकले हैं, उन्हें देख के तो ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी चीज़ पे अब कोई SOPs पे अमल दरामद करवा नहीं पाती और फिर मॉल्स ही को बंद रखना जो है वो क्यों ज़रूरी है। ये वो सूरत हाल है जिस पे हमें सिंध के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं जनाब अवैस कादर शाह साहब भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब खुर्रम शेर ज़मान साहब जो कि रहनुमा है तहरीक इंसाफ के सिंध में। और खुर्रम शेर ज़मान साहब और उनके कोलीग्स जो हैं वो चाहते हैं कि सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो खुल सके। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अहमद शहजाद साहब जो कि ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन जो है उसके सरपरस्त से आला हैं, जो ये चाहते हैं कि SOPs जो पंजाब हुकूमत की हैं इन पे कम से कम ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं खुल सकती। और मुझे डॉक्टर अशरफ निज़ामी ज्वाइन कर रहे हैं जो सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, मुझे लाहौर चैप्टर के, मुझे लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। सो अपने तमाम गेस्ट को वेलकम करता हूँ। और मैं सबसे पहले अगर मैं बात का आगाज़ कर सकूँ खुर्रम शेर ज़मान साहब से। खुर्रम शेर ज़मान साहब, आप क्यों सिंध हुकूमत तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है उनका, वो समझते हैं कि इसमें ख़तरा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे SOPs पे अमल दरामद करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आप क्यों जोर दे रहे हैं कि सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलनी चाहिए? अच्छा सर, मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जब ये SOPs की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि ये क्यों इस तरह की बात करते हैं कि SOPs के ऊपर अमल नहीं करा सकेंगे। सबसे पहली बात तो सर मैं आपको बताऊं कि अगर हम सिंध के अंदर सिर्फ अगर कराची शहर की बात करें तो पहली बात तो ये कि इनके पास तो बसेस ही नहीं है। देखें, कराची जैसे शहर को अंदाजन 27,000 बसेस की ज़रूरत है आबादी के हिसाब से, और इस वक्त मौजूदा शहर के अंदर अंदाजन कोई 3,500 से 4,000 बसेस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर सिर्फ 10 बसेस निकाली थी, वो भी प्राइवेट फर्म की थी, जो कि वो भी बंद हो चुकी हैं। हम तो फिलहाल मौजूदा हालात के अंदर आपको ये कह रहे हैं कि चलें जो भी आपका ये तो एक अलग मसला है खुर्रम शेर साहब, उसके अंदर उसको फौरी तौर पे शेर ज़मान साहब ये तो एक अलग किस्म का मसला है। अभी तो मसला ये है कि सिंध हुकूमत अपनी दानिश में ये समझती है कि हमें ट्रांसपोर्ट नहीं चलानी चाहिए और आप ये कह रहे हैं कि चलानी चाहिए। सर जी देखें, बात यह है कि लोग क्या करें। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमने बेरोजगारी का जो है उसका खात्मा करना है, एक तरफ हम यहाँ पे कराची में बैठ के रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि मार्केट्स खोलें। अब वो जो मजदूर हैं, वो जो सेल्समैन हैं, वो अपनी मंजिलों तक पहुंचेंगे किस तरीके से, किस तरह उन दुकानों पर पहुंचेंगे, किस तरह जाके वो मजदूरी करेंगे, वो अपने मामला चलाएंगे किस तरह। हुकूमत का भी मुझे सिंध की हुकूमत का भी इसमें पर्सपेक्टिव लेने दीजिए। अवैस कादर शाह साहब जो हैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं सिंध के, हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ रहें खुर्रम। अवैस कादर शाह साहब, क्या वजह है कि आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत इस पर मौक़िफ़ लिया कि शॉपिंग मॉल्स खोल देने चाहिए, उनका क्या कसूर है, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा फेडरेशन तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलना चाहते हैं, क्या वजह है कि तन तनहा सिंध इसकी मुखालफत कर रहा है? मोई साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपने जो फैसलों की बात की, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, इनमें तो जाहिर सी बात है सिंध गवर्नमेंट ज़रूर इम्प्लीमेंट करवाएगी एज़ पर लॉ, जिस तरह उन्होंने कहा है। और जहाँ तक आपने बात की पंजाब और KPK की कि वहाँ पे
ٹرانسپورٹ وہ کھولنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ کو میں کریکٹ کرتا چلوں کہ 2 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیر کے دن سے ٹرانسپورٹ کھول دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں کے ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے بائیکاٹ کر دیا کہ ہم ٹرانسپورٹ نہیں چلائیں گے، کیونکہ ان کے بیچ میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی. وہ ایس او پیز نہیں مان رہے. جی ایس او پیز نہیں مان رہے. ایس او پیز کا ایشو ہے یا جو بھی ان کا ایشو ہے وہ اس پروونس کا ایشو ہے. ہم کبھی بھی ٹرانسپورٹ سیکٹر کو کھولنے کے خلاف نہیں تھے، نہ اب ہیں. اچھا، نہ ہم اس چیز کے خلاف تھے کہ ہمیں ٹرین سروس جو ہے وہ آج نہیں چلنی چاہیے یا مہینے کے بعد چلنی. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں؟ ہماری ایک ریکویسٹ تھی کہ دیکھیں جو بھی سیکٹر کھلتا ہے اس کو سرٹن ایس او پیز کے ساتھ کھولا جائے. ابھی میرے بھائی خرم شیر زمان کی میں نے تھوڑی سی بات سنی. اب اگر خرم شیر زمان صاحب ناراض نہ ہو تو میں ان کو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا آنکھوں دیکھا حال بتا دوں. اچھا، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی اس لیے گئی تھی کہ چاروں صوبوں کے ریپرزینٹیٹو بیٹھ کے اس میں یکساں فیصلہ کر سکے اور ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جب کہیں تو پورے پاکستان میں جس بھی سیکٹر کے لیے جو بھی فیصلہ ہو وہ ایک جیسا ہو، تاکہ سب ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہمارا سامنے آ سکے کہ ہم اس وائرس کے خلاف سب مل کے لڑ رہے ہیں اور پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. جو بیچ میں باتیں بھی اٹھی تھی، بیان بازیاں بھی شروع ہوئی، اس کو ختم کیا جائے. لیکن جو لاسٹ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، مجھے صاحب اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے میرے دوست بھی سن لیں، میں اس میں خود موجود تھا. اچھا، اس میں وزیر اعظم پاکستان نے خود یہ کہا کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کھلنا چاہیے، لیکن چاروں صوبوں کے ریپرزینٹیٹو بیٹھ جائیں. این سی او سی کی میٹنگ میں اسد عمر صاحب بیٹھیں گے، آپ بیٹھ کے ایک فل پروف پلان لے آئیں، کیا ایس او پیز ہونی چاہیے اور کب سے ہمیں کھولنا چاہیے، کس طریقے سے اس کو اوپن کرنا چاہیے. وہ سارا پلان بنا کے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں لے آئیں تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں. پھر ہوا کیا؟ اب اس کے بعد آج کا دن ہے، نہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، نہ این سی او سی کی میٹنگ ہوئی، نہ ہمیں بلایا گیا، نہ ہم سے بات کی گئی، نہ اعتماد میں لیا گیا. ایون انٹیمیشن بھی چیف منسٹر سے ان کو نہیں دی گئی کہ یہ آپ نے سیکٹر کھولنا ہے، یہ کام اس طرح کرنا ہے. بلکہ اس نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں تو ایک لسٹ جاری ہوئی تھی، اگر وہ میں غلط نہیں کہہ رہا تو میرے خیال سے خرم شیر زمان صاحب کے پاس بھی وہ لسٹ ہوگی، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے جاری کی تھی کہ یہ سیکٹرز ہمیں کل سے کھولنے، اور کچھ سیکٹرز ایسے تھے. شاہ صاحب ذرا خرم شیر زمان صاحب کو ریسپونڈ کرنے دیجئے، بیکاز آپ نے لیٹ می کمپلیٹ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں وہ لسٹ میں ایک سیکٹر، کچھ سیکٹرز ایسے بھی تھے جو 31 مئی تک بند تھے. اب وہ جو 31 مئی تک انہوں نے بند رکھے تھے وہ لسٹ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے. اگر وہ آپ چیک کر لیں، وہ آپ سب سے بھی میڈیا کے دوستوں سے بھی شیئر ہوئی تھی. ان سیکٹرز کو بھی دوسرے صوبوں میں کھول دیا گیا، نہ کوئی بات کی گئی، نہ بتایا گیا، نہ کچھ ایس او پیز کا مسئلہ. دیکھیں باتیں یہ نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کوئی بھی سیکٹر بند رہے، ہم خود چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی بھی فیصلہ ہو وہ سب کا ایک فیصلہ ہو. اب اگر آپ ایک تقریر کرتے ہیں آج اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور 2 دن کے بعد 2 صوبے کہتے ہیں بس جی ہم نے تیاری کر لی اور ہمیں کھولنا ہے، یہ اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے. قادر شاہ صاحب آپ نے بالکل مختلف بات کر دی ہے. خرم شیر زمان صاحب آپ کیا تو آرگومنٹ سارا توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے ٹرانسپورٹ کے منسٹر نے سندھ کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے ہونے تھے، کوآرڈینیشن کے سامنے آنا تھا، ایس او پی بننے تھے. اب کیا کہیں گے آپ؟ سر یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس تمام اختیارات ہیں. وزیر اعظم صاحب نے سر جتنی بھی اپنی تقریر کی ہیں، جتنی بھی ان کی پریس کانفرنس ہیں، یہ ہمیشہ اپنے فیصلوں کے بعد یہ شاہ صاحب ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے دیں، پھر آپ کی باری آئے گی نا، آپ کی باری آئے گی، اب جواب دیجیے گا شاہ صاحب. جی جلدی سے شاہ صاحب جواب دیں. اچھا سر گزارش یہ ہے، گزارش بولیں بھائی بولیں، ناراض نہ کیا جائے. 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے پاس تمام اختیارات ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے بار بار بولا ہے کہ صوبے اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. کیا لاک ڈاؤن آپ نے پرائم منسٹر سے پوچھ کے کیا تھا؟ آپ نے تو خود اویس شاہ صاحب 2 دن پہلے کہا تھا کہ ہم ٹرینیں نہیں چلنے دیں گے. سو لہٰذا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ صوبے سندھ کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ نے صوبے سندھ میں لوگوں کو کس طرح ڈیلیور کرنا ہے. کراچی سے لوگ خیرپور کس طرح جائیں گے، کراچی سے لوگ لاڑکانہ کس طرح جائیں گے، لاڑکانہ والے میرپور خاص کس طرح آئیں گے، یہ وزیر اعظم صاحب نے فیصلے نہیں کرنے، آپ نے اپنے فیصلے خود کرنے. 22
22 دن لگائے آپ نے کراچی شہر کو کھولنے کے لیے، ایس او پیز بنانے کے لیے. آج جب چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لیا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم شاپنگ مالز کھولیں گے. خدارا آپ نے اپنے فیصلے کرنے ہیں، آپ نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے. میں نے آج اس پریس کانفرنس میں کہا میرے گھر کا ڈرائیور موہت صاحب وہ 4,000 روپے پے کر کے گیا، ایک گاڑی میں 4 لوگ بیٹھ کر گئے، اپنے گاؤں گیا، وہ 4,000 روپے پے کر کے گئے اور یہاں سے تنخواہ 20 یا 22,000 روپے میرے سے لے کے گیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کیا وہ لوگ رک رہے ہیں؟ میرے گھر میں میرے شوہر نے بھی جانا ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری. منسٹر صاحب کو ریسپونڈ کرنے دیجیے. شاہ صاحب، منسٹر صاحب جی جی اب بات سنیں. دیکھیے اویس قادر شاہ صاحب کو منسٹر ہیں سندھ کا، ذرا پتا ہے کہ ان کو جواب کچھ اور ملنے والا ہے. دیکھیں اگر میرے بھائی خرم شیر زمان کو یہ بات یاد ہو تو جو لاک ڈاؤن، کیونکہ دیکھیں موہت صاحب یہ پچھلے 2 مہینے سے تو بےچارے سوئے ہوئے تھے، ان کو ہوش ہی نہیں تھا کہ کورونا کا آیا ہے، یا باہر نکلنا بھی ہے، پریس پہ بھی آنا ہے، کسی ہاسپٹل کا وزٹ کرنا ہے، یا حکومت کا ہاتھ بٹانا ہے، کچھ نہیں کرنا تھا. اب آگے پریس پہ کرٹیسائز کرنا ہے. لاک ڈاؤن دیکھیں میرے بھائی، لاک ڈاؤن مراد علی شاہ نے یا اس کی کیبنٹ نے نہیں لگایا تھا. مراد علی شاہ اور اس کی کیبنٹ کو جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں، جو یہاں پہ جانتے ہیں کہ اس وائرس کی کتنا خطرناک وائرس ہے، جب پوری دنیا کو اوور ویو کرنے کے بعد انہوں نے میڈیکل ایکسپرٹس نے یہ رائے دی کہ اس سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اس طریقے کا لاک ڈاؤن لگایا جائے جو پوری دنیا جس کو فالو کر رہی ہے، ہم بھی اس کو فالو کرنے کا ہے، لیکن میڈیکل ایکسپرٹس کی رائے پہ. بالکل آپ کہتے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ میں مانتا ہوں کہ صوبوں کے پاس اختیار ہے. جب ہم اپنا کام کر رہے تھے 3 مہینے سے، تو کیوں آپ کے لوگ اسلام آباد سے اٹھ کے نیند سے آ رہے تھے اور کرٹیسائز کر کے سندھ میں آ کے پریس کانفرنس کر کے پھر چلے جاتے ہیں؟ جنہوں نے اسلام آباد سے آ کے یہاں کبھی اپنے حلقے کے لوگوں سے نہیں ملے، وہ یہاں آتے سندھ گورنمنٹ پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. اگر ہم اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں. اگر آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا. پہلے آپ تعین تو کر لیں کہ آپ کو چاہیے کیا. آخر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرینز کا، جی بالکل میں نے ٹرینز چلنے کی مخالفت کی تھی، میں آج بھی کر رہا ہوں، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ ٹرینز کو چلنے نہیں دیں گے، اس کے سامنے آ جائیں گے، سندھ گورنمنٹ کے بارڈر پہ روک دیں گے. او بھائی شیخ رشید صاحب سے میری کل بھی ٹاک شو پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے صرف ایک ریکویسٹ کی ہے. وہ اپنی باتوں میں خود ان کی باتوں میں تضاد تھا. وہ 10 باتیں کہہ رہے ہیں. پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی ٹرینز چلتی تھیں اور لوگ اس طرح امنڈ آتے تھے، اتنا ہجوم ہو جاتا تھا. اب 125 ٹرینز میں سے اگر آپ 30 ٹرینز چلائیں گے اور 30 ٹرینز میں سے آپ نے سارے، منسٹر صاحب یہ بڑا اہم نقطہ ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے میرے لیے، لیکن میں ذرا کوئکلی کیلکولیشن، میں موہت صاحب ایک ایسی کیلکولیشن بتا رہا ہوں کہ اس کا اندازہ پوری قوم کو ہو جائے گا کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں. وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ 15 ٹرینز چلا رہے ہیں، سارے اسٹاپس ختم کریں گے، 4 اسٹیشنز آن کریں گے. وہ بھائی جس کو ٹریول کرنا ہے وہ ظاہر سی بات ہے ٹرین پہ آئے گا، اور وہ 4 اسٹیشنز پہ جتنا ہجوم ہوگا کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا. آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے خود ریپرزینٹیٹو ٹاک شوز پہ 12 بول چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے جو کوئی اس کو سنبھال سکے، اس طریقے کی چیزوں کو آپریٹ کر سکیں. یا آپ لوگوں کا پتا تو کچھ چلتا نہیں ہے. ایک طرح آپ لوگ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں کچھ کرتے ہیں، باہر کچھ لکھتے ہیں، پھر پریس کانفرنس فری ہوتی ہے. شاہ صاحب ذرا مجھے کوئکلی، آپ نے چونکہ ڈاکٹرز کی بات کری دی ہے، آپ نے ایکسپرٹس کی بات کری دی ہے، میں کوئکلی ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، آپ صدر ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے، لاہور سے میرے ساتھ ہیں. یہ جو ساری ڈسکشن آپ سن رہے ہیں سندھ کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹرز بھی ہیں، اس پہ اب آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ شاپنگ مال کھول دیے جائیں، مارکیٹس کھل رہی ہیں. بہت شکریہ موہت آپ کے ساتھ. ایک تو مجھے آسانی یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ خود سے ڈاکٹر ہیں اور ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اکنامکس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، معاشیات بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ویلیو آف دا ہیومن لائف اینڈ دا اکانومی. یہ چیز ہمارے ساتھ ملحوظ خاطر ہمیں رکھنی چاہیے جب ہم کسی چیز کا بھی تجزیہ کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، یا ان کو ہم ڈیبیٹ کے اندر لے کے آتے ہیں. میں کہتا جاؤں کہ اگر آج جو کچھ ہو رہا ہے اور جیسی ایس او پیز بنا کے یہاں لاہور شہر میں ہم نے دیکھا، کراچی میں دیکھا، مارکیٹس بند کی، اور حکومت نے اور حکمرانوں نے جو انتظامیہ نے وہاں پہ بند کروائی کہ وہاں پہ ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے ہم پہلے سے ہی ایز میڈیکل ایسوسی ایشن کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی قوم کو جانتے ہیں، ہم اپنے وتیرے جانتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ دنیا کے اندر کہیں ایسا نہیں ہوا کہ جب کہ آپ کا گراف جو ہے انفیکشن ریٹ اوپر کی طرف جا رہا ہو اور آپ مارکیٹس اور یہ سارا کاروبار حیات کھولنے کی بات کرتے ہو. ہم اس کے اوپر نقاد ہیں، ہم تنقید کرتے ہیں حکومت کے ساتھ اس کے ساتھ کہ حکومت نے یہ فیصلہ درست نہیں ہے. حکومت کو اس کے اوپر ہم نے بارہا اس کے ساتھ اپیل کی کہ اس کے ساتھ دیکھنا چاہیے. دوسری چیز، میں ضمناً اکنامکس کے ساتھ گو کہ میں ماہر معاشیات نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر انفیکشن کے ساتھ آ کے مریض بڑھتے ہیں، اگر ڈیتھ ریٹ بڑھتا ہے،
تو اس کے ساتھ آپ کی معاشیات اکانومی جو نیچے کی طرف جاتی ہے، معاشیات کبھی بہتر نہیں ہوتی. اب اس بحث کی خاطر کہ آپ نے تذکرہ کر ہی دیا کہ آج آنریبل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ بریک سے پہلے میں ٹرانسپورٹرز کا بھی ایسا نہیں تھا. آپ نے سمجھایا، میں صرف ٹرانسپورٹرز کا بھی ڈاکٹر صاحب، میں صرف ٹرانسپورٹرز کا چاہ رہا ہوں. جی جی میں جسٹ ایک کلوزنگ ایک اسٹیٹمنٹ دینا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ نے، جو میں سمجھتا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے 4 دن کھولا ہے تو اس کو 2 دن بھی کھول دو. سو مین بائی کہ لاک ڈاؤن حکومت نے جو بالکل ہاف ہارٹیڈلی کیا تھا، سپریم کورٹ نے اسی کے آگے کیا. یہ کہنا کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ سب کچھ، مجھے کم از کم کچھ ایسا سمجھ آتا ہے. تھینک یو. اچھا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں کوئکلی. ٹرانسپورٹرز کا پرسپیکٹو، چونکہ میرے ساتھ ہیں احمد شہزاد صاحب، جو کہ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونر فیڈریشن جو ہے اس کے سرپرست ہیں. شہزاد صاحب، آپ نے سارا سائنٹیفک آرگومنٹ سنا، ڈاکٹر صاحب کا سنا، آپ نے ٹرانسپورٹ منسٹر کو سنا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز پہ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا. لیکن آپ جس قسم کے مطالبے کر رہے ہیں حکومت پنجاب سے کہ ہم نہیں چلا، حکومت پنجاب تو آپ کو ایک منطقی، ایک ریشنل قسم کا مشورہ دے رہی ہے کہ اس طرح سے کھل سکتی ہے. آپ نے کیوں انکار کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو ہماری حکومت پنجاب سے جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی پرسوں، اس میں انہوں نے جو ایس او پیز ہمیں دیے تھے کہ آپ اس پہ جتنے پیسنجر ہیں بٹھا لیں، لیکن ایس او پیز میں وہ صرف پنجاب کی حد تک ہیں. کے پی کے ایس او پی علیحدہ ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے علیحدہ ہیں. ہماری صرف گورنمنٹ سے اپیل یہ ہے کہ جو ایس او پیز ہیں وہ پورے پاکستان کے ایک ہونے چاہیے. اب دیکھیں، ہم نے لاہور سے گاڑی نکالنی ہے، وہاں تو پنجاب گورنمنٹ کا، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ایس او پی میں کیا فرق ہے؟ جیسے موٹر وے پہ ایس او پی گاڑی چڑھے گی تو فیڈرل گورنمنٹ کا موٹر وے لا کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ 3 فٹ کی ڈسٹینس ہونی چاہیے بس کے اندر پیسنجر کے بیٹھنے کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ 2 سیٹوں پہ 1 پیسنجر بٹھائیں گے اور 20% ڈاؤن کریں گے کرایہ، تو وہ 70% ڈاؤن ہوتا ہے. پھر پرائم منسٹر کے کہنے پہ ہم نے فیول ایڈجسٹمنٹ جو تھی وہ انہوں نے ہمیں 40% کی، ہم نے 10% کہا کہ 8.5-9% بنتا ہے، آپ 10 کر لیں. لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم آپ کو 20% لیتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. لیکن پیسنجر پہ جب بات ہوئی تو اس پہ آ کے ایس او پی جو ہیں وہ لاگو ہوتی ہیں. موٹر وے پہ آج کچھ گاڑیاں گئی ہیں، اسلام آباد سے نکلی ہیں، پشاور سے نکلی ہیں، تو انہوں نے پیسنجروں کو اتار کے انہوں نے کہا جی کہ پیچھے سے دوسری گاڑی منگوائیں، اور ایک چھوٹی گاڑی میں 9 پیسنجر اور بڑی میں 20 پیسنجر سے اوپر نہیں جائیں گے. ایک تو 20% ڈاؤن کیا اور اوپر سے ہم نے 20 پیسنجر کیے، تو فیزیبل ہی نہیں بنتا. وہ تو فیول بھی نہیں پورا ہوتا، ٹرمینل کے ایکسپینسز، سٹاف کے ایکسپینسز، روڈ. بریک لے لوں. بڑا دلچسپ ہے یہ بھی معاملہ. ایک تو ایس او پی مختلف ہو گئے ہیں، خیبر پختونخوا کے، پنجاب کے فیڈریشن کے ایس او پی مختلف ہو گئے ہیں. اللہ بیوروکریسی کو ہدایت دے. اور ساتھ ہی مسئلہ ہے پیسے کا کہ پیسے کیسے پورے ہوں گے. اس پہ بھی مزید بات کرتے ہیں. خاصی دلچسپ ایک سچویشن ہے، چاروں پرسپیکٹو ہمارے سامنے آئے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، سندھ کے ٹرانسپورٹ منسٹر جناب اویس قادر شاہ صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. احمد شہزاد صاحب جو آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز جو فیڈریشن ہے اس کے سرپرست ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ہیں. خرم شیر زمان صاحب جو کہ رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے سندھ سے میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر اشرف نظامی جو صدر ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن پی ایم اے کے، وہ بھی میرے ساتھ ہیں. اور سب کا پرسپیکٹو ایک دفعہ آپ نے سنا، وہیں سے میں ڈسکشن کو آگے بڑھاتا ہوں. خرم شیر زمان صاحب، آپ نے ہمیں یہ بتایا ان دی اوپننگ آف یور ڈسکشن کہ چونکہ سندھ کی حکومت کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ ہے نہیں، بسیں ہیں نہیں، اس لیے یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، ایس او پیز کا جھگڑا ہے. اب جب ہم ٹرانسپورٹ فیڈریشن کو سنتے ہیں، اونرز فیڈریشن کو، وہ کہتے ہیں کہ صوبوں کے ایس او پیز ہی مختلف ہیں، کوئی اتفاق نہیں ہے. پنجاب کے ایس او پی الگ ہیں، خیبر پختونخوا کے الگ ہیں، سینٹر کے الگ ہیں. بس موٹر وے پہ چڑھتی ہے، مختلف قوانین اس پہ نافذ ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا سر، دیکھیں، یہ جو سب سے پہلے جو قوانین کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے پنجاب کے حساب سے کہ پنجاب اور وفاق میں اور کے پی کے میں الگ ہیں، وہ بات تو میں ان کی بالکل سیکنڈ کرتا ہوں. وفاق کو اس بات کو دیکھنا چاہیے، اور پنجاب کے پی میں اور وفاق کے ایس او پیز بالکل سیم ہونے چاہیے. بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات موہد صاحب جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ذرا پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ صوبے سندھ کے اندر جو ٹرانسپورٹ کا حال ہے وہ اتنا ہی تباہ ہے جتنا تعلیم اور صحت کا ہے. جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ 27,000 بسز اندازاً کم سے کم ہونی چاہیے، موجودہ زیادہ سے زیادہ 3.5 یا 4,000 ہیں. تو ہم تو ان سے یہ گزارش کر رہے ہیں، آپ کو تو ویسے ہی بہت برا حال ہے، آپ کم سے کم جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے جیسے کہ سویل ہے، جیسے کہ ایئر لفٹ ہے، کریم ہے، اوبر ہے، کم سے کم اس کو کھولیں. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹر سٹی بسز ہیں ان کو خدا رکھ کھولیں. کیونکہ دیکھیں، جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ان کی بسز کی تعداد بہت کم ہے شہر کے حساب سے، تو جب یہ ایس او پی سیٹ کریں گے نا موہد صاحب، تو ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ لوگ
تو ظاہر ہے کہ ٹریول کر ہی نہیں سکیں گے. لیکن جو اویلیبل ہے کم سے کم اس کو تو کھولا ہی جائے. لیکن زیادہ زور جو میرا اس وقت ہے موہد صاحب وہ یہ ہے کہ انٹر سٹی کم سے کم فوری طور پہ کھولا جائے. وہ تو بس اب ذرا رکیے نا. ہاں سر آخری چیز سر آخری چیز نا آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذرا اویس قادر صاحب کو ریسپونڈ کرنے دیجیے. اویس قادر صاحب اس کا کیا جواب؟ دیکھیں موہد صاحب میرے بھائی نے جو بات کی, اب پہلے تو ان کو اپنی انفارمیشن کریکٹ کرنی نہیں ہے کریکٹ, اور حالات حاضرات دیکھیں, وہ روز کے ٹاک شوز ہی سن لیں تو تھوڑی انفارمیشن اچھی ہو جائے گی. اچھا, پہلی بات کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کی بات ہو رہی. اب اگر ہم ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سول آن لائن سروسز کو الگ کر دیتے ہیں اور سب کو الگ الگ ایشو کرتے ہیں تو پھر یہ ہو جائے گا کہ ایک سیکٹر میں کھول دیا گیا, ایک پہ مہربان دوسرے پہ مہربان نہیں, پھر یہی بولنا شروع کر دیں گے. دیکھیں سارے ٹرانسپورٹ سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں. ہم اگر ٹرانسپورٹ سیکٹر کو کھولیں گے تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو, اور وہ آن لائن سروسز ہوں یا سٹی بسز ہوں یا انٹرا سٹی بسز, سب لوگ ہم سے رابطے میں ہیں اور ہمارے تقریباً روز میٹنگز ہو رہی ہیں. ایس او پیز بھی ہماری تیار ہوئے ہوئے. یہ ایس او پی پھر آپ بنا کیوں نہیں پا رہے شاہ صاحب؟ ہماری ایس او پیز تقریباً بن چکی ہیں ڈاکٹر صاحب. ہم صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی ایس او پیز کے علاوہ بھی ہماری ٹرانسپورٹ یونین سے یہ بات دیکھیں بات سنیں. اگر خرم شیر زبان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز نہیں بنا سکتے تو میرے خیال سے ان کو تھوڑا سوچ کے بولنا چاہیے. ٹرانسپورٹرز نے سارے پاکستان میں ہنگامہ کیا ہے سوائے سندھ کے, اور سندھ کے ٹرانسپورٹرز کی طرف سے بار بار یہ میسج کیا ہے کہ ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کریں. وہ فائنینشیل لاسز کا بھی سامنا کر رہے ہیں. دیکھیں سن لیں, صبر کریں. ابھی تو میں بولنا ابھی میں نے شروع ہی نہیں کیا. خرم صاحب ابھی میں نہیں چاہتا کہ اس وقت سیاست کروں, ورنہ بہت سی چیزیں میرے پاس بولنے کے لیے, آپ کہیں منہ اٹھا کے جا نہیں سکیں گے. دیکھیں بات سنیں. دیکھیں اس وقت آپ نے سنا کہ پنجاب میں ابھی جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے یونین کے پریزیڈنٹ, انہوں نے ایس او پیز کی بات کی کہ ایس او پیز ہماری ڈفرنٹ ہے. میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں اگر یہ فیصلہ ہو جاتا اور چاروں صوبے مل کے بیٹھ جاتے تو ایس او پی ایک ہی بنتی. دیکھیں اس میٹنگ کا کیا ہوا جب وزیر اعظم صاحب خود اپنا ورڈ دے رہے ہیں اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اب بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں. سندھ گورنمنٹ میں دیکھیے جب ٹرانسپورٹ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں فیصلہ نہیں ہو سکا, اب ہمارے پاس ایک فورم ہے یہاں پہ سندھ میں جو کورونا ٹاسک فورس ہے ہماری. آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی, میں نے ان کے سامنے ساری بات رکھی کہ ہماری ایس او پیز ریڈی ہیں, ہمیں صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو آن بورڈ لینا ہے. اچھا منسٹر صاحب میں اس سے تھوڑا سا خرم صاحب اور منسٹر صاحب تھوڑا سا اس سے آگے نکلا ہوں کیونکہ یہ چیز خاصی ہم نے ڈسکس کر لی, خاصی سمجھ بھی آ گئی لوگوں کو. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے, وزیر اعظم پاکستان بار بار یہ کہتے ہیں بہت ہی کمپیشنٹ طریقے سے کہ 2.5-3 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی ویجرز ہیں جن کے برے حالات ہو چکے ہیں. ظاہر ہے ان کو کمیوٹ کرنا ہے, ان کو ٹریول کرنا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ کو کھلنا ہے. آپ کہتے ہیں زندگی زیادہ اہم ہے, ٹرانسپورٹر کہتے ہیں کہ جو رکھے ہیں ایس او پی اور جس قسم کا کرایہ رکھا ہے اس میں ظاہر ہے بس چل نہیں سکتی, اس کے پیسے پورے نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو آخر آپ فیصلہ کیا کریں گے؟ لوگوں کو چلنا بھی ہے, پیسے کا بھی مسئلہ ہے, کیا آپ اس پہ حکم صادر کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ میں حکم تو کیا صادر کر سکتا ہوں, گزارش ہی کر سکتا ہوں. ایک تو چیز یہ پیرزادہ صاحب کہ اگر کوئی اس ساری کووڈ-19 سے سفرنگ ہوئے گی تو سفرنگ سب سے زیادہ پور ماسز کی ہوگی. ان کی سفرنگ ہوئے گی جن کا تذکرہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں, سب سے زیادہ متاثر ہوئیں گے. ریسٹ مطلب میک اٹ ویری کلیئر اینڈ شیور اباؤٹ اٹ کہ یہ والی چیز ایسی ہوئے گی. دوسری چیز یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ جو بدقسمتی سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تذبذب اور غیر یقینی صورتحال کے ساتھ کہ ہم نے جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کیا اور ان بٹوین دا پروونسز, ان بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ جو ایک ہارمنی نہ آ سکی, ایک پچ کے اوپر ہم لوگ نہ آ سکے بدقسمتی کے ساتھ, اس کے کوئی اچھے ریزلٹس نہیں ہیں. اور جو آج صورتحال آئی وانٹ ٹو میک ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ کہ آج جس انداز سے ہم یہ بڑا عید کھیل رہے ہیں اور ان ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ ایشوز ہی نہیں ہے میری نظر کے اندر, ان کا خمیازہ اور ان کا رزلٹ ہمیں کچھ دنوں کے بعد نظر آ جائے گا. خدا کرے کہ ایسا نہ ہو, خاکم بدہن ایسا ہو, لیکن دنیا کے اندر جو رپورٹس دیکھی گئی ہیں, دنیا کے اندر جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ دیکھا گیا ہے, وہ اس سے ہم الگ ہو کے نہیں رہ سکتے.
میرا ابھی بھی جو آپ کے توسط سے اپیل ہوئے گی حکومت کے ساتھ، دے ہیو ٹو لک انٹو، اور باقی یہ بات درست ہے ٹرانسپورٹر دوستوں کے ساتھ کہ اگر ہم ان کو مجبور کرتی ہے حکومت کہ ان کو ایس او پیز پہ عمل کرنا چاہیے، اور ایس او پیز بھی وہ ایس او پیز کے جن کے اوپر میری نظر میں تو پیرزادہ صاحب عمل نہیں ہو سکتا. آپ بھی ہمیں جانتے ہیں، ہم بھی اس قوم کو جانتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. لیکن سرٹنلی دیٹ ہیز ٹو بی مینٹینیبل کہ اگر ان کا تیل ہی پورا نہیں ہوتا، سیٹ کے ساتھ 22 کی جگہ پہ 20 بندوں کو لے کے جاتے ہیں، ان کے اوور ہیڈ ایکسپینسز ہی زیادہ ہوتے ہیں، تو یقیناً میں ٹرانسپورٹر حضرات کے اس کے ساتھ مطلب ڈیفینیٹلی آئی ول سپورٹ دیم کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آلدو ہیونگ سیڈ میرے ساتھ مجھے ٹرانسپورٹرز کے پاس جانے دیں. احمد شہزاد صاحب ذرا رکیے. احمد شہزاد صاحب ہماری انفارمیشن ہے کہ ایک عام پبلک بس میں 45 سے 55 سیٹیں ہوتی ہیں. حکومت آپ کو کہہ رہی ہے کہ اس بس کو چلائیں زیادہ سے زیادہ 20 لوگوں کے ساتھ. اگر حکومت آپ کو سبسیڈائز کرے، باقی پیسہ آپ کا پورا کر دے، اس کا کوئی حساب کتاب رکھا جائے ایس او پیز کے علاوہ، تو پھر آپ چلائیں گے؟ جی بالکل چلائیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے چلانے پہ. صرف ہمارا جو مین آپ مطالبہ کیوں نہیں کر رہے حکومت سے سبسڈی؟ حکومت دیکھیں جی، حکومت نے ہمیں جو ایس او پیز جو پنجاب گورنمنٹ دیا ہے اس میں انہوں نے سیٹوں کو مینشن نہیں کیا، لیکن جو کے پی کے گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ موٹر وے پہ کہہ رہے ہیں کہ ایس او پی 3 فٹ جو انہوں نے ڈسٹینس دکھا ہے، تو وہ 3 فٹ 4 فٹ یا 4.5 5 فٹ کی ایک سیٹ ہوتی ہے، تو ایک بندے کے لیے ایک ہی سیٹ ہوگی، دوسری سیٹ خالی بھیجنی پڑے گی. ایئر لائن پی آئی اے کو انہوں نے کرایہ 16,000 17,000 سے سٹارٹ کی ہے، آج وہ 45,000 50,000 پہ پہنچ گئی ہے کہ ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ انہوں نے رکھی ہے. تو وہ فیزیبل ایک انسان، ایک تو ہم 20% ڈسکاؤنٹ ہم سے کرائے میں کروایا، وہ فیول کنزمپشن میں ہم نے کہا ہے کہ آپ ہمارا جو خسارہ ہے وہ ٹول پلازوں میں کر دیں جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، جو ٹوکن ہے، جو لوکل پرچی ہے، جو گورنمنٹ چھوڑ سکتی ہے، سارا بوجھ سارا ہمارے پہ نہ ڈالیں، کچھ آپ وہ بھی تھوڑا سا ہمارے ساتھ سپورٹ کریں. جیسے سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی ہم ٹوکن نہیں لیں گے، حکومت نہیں مان رہی اس بات کو، یہ تو خاصا مناسب ڈیمانڈ ہے. جی اب جیسے گورنمنٹ، ہم لوگ لاہور سے نکلتے ہیں تو پنجاب گورنمنٹ کے ایس او پی لگتے ہیں، وہ ہم نے بٹھا دیے 45 پیسنجر بٹھا کے روانہ کیا. جیسے اس نے لاہور ٹول پلازا سے نکلنا ہے، آگے موٹر وے نے روک لینا ہے کہ آپ کے ایس او پی نہیں ہے، 3 فٹ کی ڈیکشن نہیں ہے، لہٰذا آپ پیسنجر اتاریں اور چلان کے جرمانہ کریں. پھر جب ہم لوگ وہاں سے نکلیں گے، آگے جائیں گے اسلام آباد موٹر وے پہ، اسلام آباد موٹر پہ فیڈرل شروع ہو جاتی ہے، فیڈرل کے اپنے ایس او پیز ہیں، وہ چلان اور وہ اپنے ان کے معاملات ہیں. جب ان سے نکلتے ہیں تو ٹول پلازا کے پی کے کا شروع ہو جاتا ہے، ان کے اپنے ایس او پیز ہیں. اب کے پی کے کہہ رہی ہے کہ آپ اے سی نہیں چلا سکتے، آپ ہیٹر نہیں چلا سکتے. اب اے سی 80% پاکستان میں ٹرانسپورٹ بسز ہیں جو اے سی ہے، وہ کیسے ہم لوگ بغیر اے سی کے لے کے جائیں گے لوگوں کو؟ ہماری تو صرف سمپل یہ پروگرام ہے کہ ہمارے اوپر لوڈ ڈالتے ہیں، ہمیں گورنمنٹ بھی تھوڑا سا سپورٹ کرے. نہیں بڑا اچھا سمجھایا آپ نے. ذرا رکیں، میرے ساتھ رکیں. خرم شیر زمان صاحب، مانا کہ آپ تو سندھ میں بیٹھے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے پنجاب الگ، فیڈریشن الگ، لیکن بہرحال آپ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ آپ کی ہے، پنجاب گورنمنٹ آپ کی ہے، کے پی آپ کی ہے. یہ اتنے احمقانہ ایس او پی جو بن گئے ہیں، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ نہیں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ بات فرما رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اگر کوئی بات غلط ہو تو میں کہوں ٹھیک ہے. ان کی بات بہت مناسب ہے، اور موجودہ حالات کے اندر اگر ٹول ٹیکس جو ہوتا ہے اگر اس کو ویو کر دیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں، اور کر بھی دینا چاہیے. میرے خیال سے میں اس کے اوپر بات کروں گا چیف منسٹر صاحب سے، پنجاب میں بھی کروں گا اور کے پی میں بھی کروں گا. اس کے علاوہ یہ جو ویدر کا ریزن ہے میرے خیال سے کہ کے پی کے اندر ایئر کنڈیشن الاؤڈ نہیں ہے یا پنجاب میں الاؤڈ ہے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ کم سے کم پنجاب میں تو آپ کی ٹرانسپورٹ تو ہے، ہم یہ بحث کر سکتے ہیں کہ ایس او پیز ایسے ہوں یا نہ ہوں. یہاں پہ تو یہ رونا ہے کہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے. سو میرا زور یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے اس کو بھی سندھ کے اندر فوری طور پہ کھولا جائے، اور ہمارے پنجاب والے کے پی والے جو ایس او پیز کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی ضرور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اگر دیکھوں کہ میری پارٹی پی ٹی آئی ہے اور اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو میں بولوں کہ نہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہے. یہی بات میں اویس شاہ صاحب کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بڑے مسائل ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہم نے مل کے کرنا ہے. تنقید کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی مقصد سے تنقید کر رہے ہیں، آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. ہم صوبے سندھ کے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ان کی پریشانیاں ختم ہوں، ان کے مسائل حل ہوں. بریک کے بعد ناظرین اس کا حل نکالتے ہیں. اگر اس پہ تھوڑا سا جادو ہے تو کوئی ہم اس کا ایک باہمی حل نکال سکتے ہیں. مسئلہ تو بڑا گھمبھیر ہے عام آدمی کا، اس کا حل نکلنا چاہیے. حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے جناب اویس قادر شاہ صاحب نے بہت مزے کی بات کی. انہوں نے کہا اس پروگرام میں کوئی ایسا میجک ہے کہ یہاں کی ایگریمنٹ کی صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی ہے. تو میں خرم شیر زمان صاحب کی طرف چلتا ہوں. خرم شیر زمان صاحب، پاکستان کے میڈیا پہ ایک عام الزام ہے
ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہ لوگ اپنی اپنی بات سخت کر کے چلے جاتے ہیں, کبھی کوئی کنسنسس نہیں ہوتا, کبھی کوئی سولوشن نہیں نکلتا, کبھی کوئی سجیشنز نہیں آتے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پارٹ میں آپ اپنی کنکریٹ سجیشنز دے دیں کہ آپ کی, ہم ٹرانسپورٹ چلانا چاہتی ہے حکومت, ایس او پیز کا مسئلہ ہے اور چیزوں کا ہے, آپ کی سجیشنز ہیں کیا, یہ دے دیں ذرا ہمیں. اچھا سر, دیکھیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس بات کو آج ہم کلیئر کر لیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے سندھ کے جتنے معاملات ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سندھ حکومت کی ہے. اسی طریقے سے پنجاب کا بھی وفاق کے سامنے اس طرح آپ نے دیکھا پنجاب کو روتے ہوئے کہ ایسا کر دیں یا ویسا کر دیں. پنجاب کی جو ذمہ داری پنجاب پوری کرے گا, KBB کرے گا. ہماری جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ خدارہ جتنی بھی آپ کی ٹرانسپورٹ ہے, جو آپ نے SOP سیٹ کرنی ہے اس کو فوری طور پر آپ سیٹ کر دیجئے. جو آپ کی پرائیویٹ جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے اس کو فوری طور پہ کھول دیجئے. پنجاب گورنمنٹ کو بتا دیں کہ جب سندھ کا بارڈر کراس ہوگا تو اس سے پہلے SOPs ہیں, ان کو بتا دیجئے پنجاب کے اندر جا رہی ہے تو وہاں پہ کیا SOPs ہیں. اگر ویدر کی وجہ سے لیٹ سے کہ KP کے اندر ایئر کنڈیشن نہیں چلے گا تو بند کر دیں ایئر کنڈیشن. لیکن خدارہ پلیز کوئی راستہ نکالیں کہ کسی راستے کے ذریعے عوام کو ریلیف مل جائے. آپ ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ نے ٹرانسپورٹ کس طرح چلانی ہے. میں اس فیلڈ کے اندر اسپیشلائز نہیں کرتا ہوں, لیکن مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میری عوام پریشان ہے. میری عوام صوبے سندھ کے اندر چھتوں کے اوپر چڑھ کے جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے, ٹوٹی پھوٹی برسوں میں جاتی ہے, ٹوٹے پھوٹے رکشوں میں جاتی ہے, یہاں پہ گھنٹوں گھنٹوں کھڑی رہتی ہے اور اس کو بسز نہیں ملتی. اللہ کا شکر ہے کچھ ایسی پرائیویٹ فرمز آ گئی جس کی وجہ سے کچھ ریلیف آ گیا ہے. کچھ بھی طریقہ نکالیں خدارہ. دیکھیں اس وقت تو مقابلہ چل رہا ہے نا موہت صاحب کہ عوام بے روزگاری سے مر جائے گی زیادہ یا اس کووڈ سے مر جائے گی. میرے پاس موہت صاحب ایک ڈیٹا پڑا ہے, میں آپ کو بتاؤں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سنیے گا. یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر سر 20 مارچ کو جو ہے لاک ڈاؤن لگا تھا اور اس کو ایز کرنا انہوں نے شروع کیا 15 مئی کو, اور جس دن ایز کرنا شروع کیا اس دن 82,119 ڈیتھس تھیں. اس کا کمپیریزن اگر پاکستان سے کریں سر تو جس دن لاک ڈاؤن لگا ہے اس دن ہمارے یہاں جو ڈیتھس تھیں وہ 6 تھیں, اور جب ہم نے ایز کرنا شروع کیا تو 618 ڈیتھس ہیں. یہ سر اللہ کا بڑا کرم ہے, ہم بڑے شکر گزار ہیں خدا کے کہ ہمارے حالات اتنے خراب نہیں ہیں. لیکن اب تو 900 سے زیادہ ہے. مت دھکیلیں سر کہ جس کی وجہ سے, ہاں سر ٹھیک ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو پھر بھی اس طرف نہ دھکیلیں کہ خدا نہ خواستہ ہم اس ٹراما سے مرنا شروع ہو جائیں. ایک لوگوں کو ایک دماغی طور پہ لوگ بیمار ہو گئے سر, مریض ہو گئے. آپ کو میں بتاؤں اتنی پریشانی ہے کہ کسی کو انفیکشن بھی ہو جاتا ہے نا, وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا. ہاسپٹل میں جاتے ہیں لوگ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں ڈاکٹرز دیکھیں کہ اس کو بھی کووڈ ہے. بہت برے حالات ہیں سر. ہم تو گراؤنڈ پہ نا, ہم سے زیادہ آپ کو پتا ہے موہت صاحب, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ سارے دن رپورٹنگ کر رہے ہیں, آپ سارے دن آپ کا موقف آ گیا, آپ کو موقف آ گیا. سو پلیز گیو سم کائنڈ آف ریلیف ٹو ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب. ٹھیک ہے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب. خرم شیر زمان صاحب PTI سے ہیں, اویس قادر شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے منسٹر ہیں, سندھ کے ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں, اور ٹرانسپورٹ جو فیڈریشن ہے اس کے جو اونرز کے ریپرزنٹیٹو ہیں احمد شہزاد صاحب, وہ بھی سن رہے ہیں. آپ ان تینوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ کو کھولنا ہی ہے جو کہ پریشر ہے تو کیسے کھولیں؟ میں صرف 2 باتیں آپ کی وساطت سے سر اوور آل اس سارے سسٹم کی خاطر جو میں کہنا چاہوں گا کہ کووڈ-19 ہیز ناٹ بروکن دا سسٹم. کووڈ-19 نے سسٹم کو کسی کو نہیں توڑا. کووڈ-19 ہیز ایکسپوز دا بروکن سسٹم. اس ساری گفتگو سے جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے محفل کے اندر کہ اس نے اس کو ایکسپوز کر دیا. دوسری چیز سر یہ بھی ابھی مطلب اسی کے ساتھ ہی واضح ہوتی ہے کہ دیٹ دی گورنمنٹ اینڈ دا پیپل دی ماسز دے ہیو ٹو آن دا سیم پیج. جب تک ہم ایک سیم پیج پہ نہیں آئیں گے کسی مصیبت, کسی کووڈ-19 اور اپنے اندر کوئی بھی ہارمنی پیدا ہم نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی کا غالباً جو میں آج اگر میسج بھی دے سکتا ہوں تو خدا کرے کہ ہم اس کے اوپر پابند ہو سکیں. میں سمجھتا ہوں سر ٹرانسپورٹرز آر ویری مچ رائٹ کہ اگر ان کو یہ کنوینئنٹ نہیں ہے اور اس طرح سے نہیں, اور یہ کہنا کہ جتنی بسیں ہمارے ساتھ ہیں وہ بند ہیں اور حکومت SOP بناتی ہے کہ جی شیشے کھول کے چلو, ہاؤ کمز وہ بسیں بھی چارے توڑیں گے, وہ تو نہیں کریں گے. تو حکومت کو یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور کوئی ایمیکیبل جو سولوشن ہوگا ویدر اٹ از ان دا سندھ, اٹ از KPK, بلوچستان یا پنجاب, اسی کے ساتھ ہیں, اسی قسم کی ساری بسیں چلتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان دوستوں کو ساتھ بیٹھ کے حکومت کو توجہ کرنی چاہیے اور حکومت کو ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے. اینڈ دے شوڈ کم اپ ود دی گورنمنٹ, اور عوام کی بہتری کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے.
احمد شہزاد صاحب، لاہور میں، پشاور میں، اسلام آباد میں حکومت کے بہت سے لوگ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کچھ رات کو دیکھ لیں گے، کچھ صبح دیکھ لیں گے، آپ کے جو مطالبات اور مشورے ہیں ان تک جا سکتے ہیں. اگر آپ کو ایس او پی ایک قسم کے مل جائیں، یکساں ایس او پی مل جائیں، اور کچھ آپ کو جو ٹول پلازاز کی اور جو ٹیکسز ہیں سڑک پہ، روڈ ٹیکس ہے، اس کی آپ کو ریلیکسیشن مل جائے، تو پھر بغیر سبسڈی کے چلا لیں گے بسیں، یا اس کے علاوہ آپ کو سبسڈی بھی چاہیے ہو؟ نہیں، سبسڈی اگر ایک سیٹ پہ ایک آدمی ہوگا تو پھر تو سبسڈی گورنمنٹ کو یا ڈبل چارجز کرنے پڑیں گے، جیسے پی آئی اے نے کیا ہے، سیرین نے کیا ہے، یا انٹرنیشنل ایئر لائن جتنی بھی ہیں وہ چارج کر رہی ہیں. تو ہم بھی پھر 2 سیٹوں کا چارج بنتا ہے، ہم ان سے 60% چارج کر لیں گے، 200 نہیں کریں گے 100%. ایک سیٹ کا ہم 50% چارج کر لیں گے، لیکن ہم بھی ڈسکاؤنٹ کریں گے. ہم اس حالات میں یہ نہیں کہ کسی غریب کی جیب پہ زیادہ وزن ڈالیں، اتنا ہم سے ہو سکا عوام کا بھلا کریں گے، ہم عوام کے ساتھ ہیں. تو لیکن اگر یہ ہو جائے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ریٹ پہ ایگریمنٹ ہو جائے تو پھر آپ بسیں چلانے پہ آپ مان جائیں گے، آپ بسیں چلائیں گے؟ ہماری کوئی ناراضگی کسی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، نہ پنجاب کے ساتھ ہے، نہ سندھ کے ساتھ ہے، نہ کے پی کے ساتھ ہے. ہمارے لیے 6 کے 6 صوبے جیسے ہم 6 صوبے میں اب 24 گھنٹے میں ایک بس سندھ سے نکلتی ہے، وہ پہلے سندھ کراس کرتی ہے، پنجاب، پھر کے پی کے، پھر گلگت بلوچستان. تو 24 گھنٹے کے اس کے اوپر 5 قانون لاگو ہوتے ہیں. تو پرابلم جتنی ٹرانسپورٹ کو ہے شاید کسی کو نہیں ہے. ٹرانسپورٹ سب سے پہلے بند ہوئی ہے اور سب سے آخر میں جا کے کھلنے جا رہی ہے. اب جتنا نقصان ٹرانسپورٹ کمپنیوں نے کیا ہے شاید یا ایئر لائن کمپنیوں نے کیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں اتنا نقصان دکانداروں کو بھی نہیں ہوا ہوگا. تو ہم لوگ 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے کے ٹائم پیریڈ پہ ہم چلا دیں گے. منسٹر صاحب، اویس قادر شاہ صاحب، مجھے آپ نے ایک الزام لگایا تھا کہ کچھ ایسا اس پروگرام کا میجک ہے کہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے ٹرانسپورٹرز کے درمیان میں. اب آپ کیا کہیں گے کہ فائنل جو ہے اس ایگریمنٹ میں جو پیش لگانا ہے وہ آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب، آخری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی، آپ کے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن ساری باتوں کا کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ اگر الگ الگ فیصلے کیے جائیں گے، الگ الگ ڈائریکشن میں جایا جائے گا تو پرابلم سالو نہیں ہوگا، پرابلم بڑھے گا. بہتر یہی تھا کہ اگر نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی اس لیے بنائی گئی کہ سب مل کے ایک ہی فیصلہ کریں، اگر اس چیز پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے، پھر بھی اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، ہم ایک قوم بن کے فیصلہ کریں. ہم ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم اس ملک کا حصہ ہیں اور ساری زندگی عمر رہیں گے. ہمیں بھی اپنا سمجھا جائے، ہمارے وزیر اعظم ہیں، اگر ہمیں آن بورڈ لیں گے اور چاروں صوبوں کو ساتھ بٹھا کے وہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں دوبارہ بھی، تو بہت سی چیزیں آسانی سے حل ہو سکتی ہیں. ہم اس مشکل وقت سے بھی نکل سکتے ہیں، ہم کسی اور بڑے مشکل سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا، ایک بننا پڑے گا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ سسٹم ایکسپوز ہو گیا ہے، کورونا نے سارے سسٹم کو، بروکن سسٹم کو ایکسپوز کر دیا ہے. اگر کہیں پہ ہماری خامیاں ہیں، کہیں پہ کوئی کسی سے مس کنڈکٹ ہوا ہے یا کہیں پہ کوئی غلطی ہوئی ہے، تو جب ہم ساتھ ملیں گے تو ایک دوسرے کی چیز کو فالو کر کے ہم وہ چیزیں سیدھی کر سکتے ہیں، وہ اسٹریم لائن ہو سکتی ہیں، وہ آن دا ٹریک آ سکتی ہیں. ہم بھی کام کر رہے ہیں. وی آر ناٹ سیئنگ وی آر پرفیکٹ، بٹ وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ. خورم شیخ زمان صاحب کا، ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب کا، جناب احمد شہزاد صاحب کا، اویس قادر شاہ صاحب کا، وزیر ٹرانسپورٹ سندھ کے، ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین، بہت ہی بھرپور یہ بحث آپ نے دیکھی، بہت ہی مشکل قسم کے یہ فیصلے ہیں، مشکل قسم کی سچویشن بھی ہے ریاست کے سامنے، معاشرے کے سامنے، حکومتوں کے سامنے، لیکن بحث آپ نے دیکھی. فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.